Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn the tragical history of Dr. Faustus, written by Christopher Marlowe. Viewers, बड़ी ही प्यारी, दिलचस्प और चौंका देने वाली इसमें स्टोरी है। तो जो हमारे जिसमें नेकी और बदी का आपस में मुकाबला है और आखिर में जो ज़ाहिर बात है जिसकी ख्वाहिश होती है वो ख्वाहिशों को पूरे करते करते बदी की जीत जाती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ऑथर का, क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि क्रिट मार्लो के नाम से पहचाने जाते हैं। एक इंग्लिश प्ले राइट और शायर हैं जो कि 6 फरवरी 1564 को यूके में पैदा हुए और 30 मई 1593 यूके में फौत हो गए हैं। इनके वक्त हैं एडवर्ड टू और डॉक्टर फास्टस। नाउ ये इसका सिनाप्सिस बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी ऐसे है कि डॉक्टर फास्टस एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर होता है लेकिन और तमाम उलूम हासिल करता है, लेकिन वो उससे मुतमईन नहीं होता और कहता है कि जी ये तमाम इल्म सीख कर ये मैं ऐसे आदमी हूँ। तो वो और एक रास्ता अपनाता है कि किस चीज़ से किया जाए। तो उसे पता चलता है कि जी काले जादू के ज़रिए, मैजिक के ज़रिए आप ये हासिल कर सकते हैं। तो वेल्डिस और कार्नेलिस को से वो जादू सीखता है। तो इस दौरान अभी 2 चीज़ों का फाइट है। एक गुड एंजल है एक तरफ और बूढ़ा आदमी है जो इसे ये कहते हैं कि आप इस रास्ते पर न चलें। लेकिन दूसरी तरफ है लूसीफर जो शैतान का सरदार है, मोफेलस जो उसका चेला है, और बैड एंजल है जो उसे तरहीब देते हैं कि आप ये काम करें। तो आखिरकार वो अपनी सारी ज़िंदगी का सौदा करके शैतान के लूसीफर के साथ मेफिस्टोफेलिस को एज ए नौकर रखता है और अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी करता है। लेकिन लम्मा गुजरने के साथ साथ एक ऐसा वादा करता है कि वो 24 साल तक उस लिख देता है खून से, अपनी ज़िंदगी की ज़मान देता है और आखिरकार वो अपने ही बड़े ही दर्दनाक अंजाम को पहुंचता है। तो नॉबियस कैरेक्टर्स इसके हैं। डॉक्टर फास्टस है जो कि एक ड्रामे का हीरो है, बहुत ही ज़हीन स्कॉलर हैं जर्मनी के, और लेकिन इनकी जो लालच है वो दौलत के लिए और दुनिया में एक ताकतवर इंसान बनना चाहते हैं। तो अपनी बहुत ही बड़ी कीमत अदा करते हैं, अपनी रूह बेचते हैं लूसीफर के नाम ताकि उसे एक सुपर नेचुरल पावर मिल जाए। मेफिस्टोफेलिस हैं जो कि शैतान हैं और मैजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन इसमें इसके 2 रोल हैं। कभी तो ये फर्स्ट कहता है कि अपना रूह बेच दें और कभी कहता है कि आप ना बेचें क्योंकि जहन्नम के जो अजाब है वो बड़ा सख्त है। उसके बाद ये कोरस है जो कि कहानी बयान करता है, ओल्ड मैन, जो कि इसको एडवाइस करता है कि आप नेक रास्ते पे चलें। गुड एंजल है जो फास्टस को ये मजबूर करता है कि आप अपने गुनाहों पर जो आपने डी लूसीफर किया है उससे पछता जाएं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। और एवल एंजल है जो कि गुड एंजल का काउंटर पार्ट है और फास्टस को तरहीब देता है कि पछताने की कोई ज़रूरत नहीं और आप अपने इस काम में लगे रहें, इससे कामयाबी हासिल होगी। उसके बाद लूसीफर है जो कि डेवल्स का लीडर है और जहन्नम का दारोगा है और मेफिस्टोफेलिस का मास्टर है। वैगनर है जो कि फास्टस का दोस्त है। और उसके बाद वेल्स और कार्नेलिस हैं जो कि फास्टस को इल्म सिखाते हैं ब्लैक मैजिक का। तो ऑस कोर्सर हैं जो कि हॉर्स ट्रेडर हैं, फास्टस से घोड़ा खरीदते हैं जो कि गायब हो जाता है पानी में। स्कॉलर्स हैं जो कि दोस्त हैं इसके फास्टस के और उसे शुरू में आते हैं और आखिर में बताते हैं कि आप इससे बाज रहें और आखिर में दुखी दिल के साथ आखिरी सीन में चले जाते हैं। उसके बाद पोप हैं और एम्पर चार्ल्स 5 हैं। तो नॉबियस जो
ابھی سمری کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوویئرز، ڈاکٹر فاسٹس کی سمری ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس جو کہ ڈرامے کا ہیرو ہیں، جرمنی میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ڈرامے کے آغاز میں ہی کورس کے ذریعے فاسٹس کا تعارف کروایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہ وٹنبرگ پہنچتا ہے، جہاں وہ مختلف علوم سیکھتا ہے، اور اس علوم کے تکبر میں وہ کہتا ہے کہ میں ایسا علم حاصل کروں جس سے دنیا کا طاقتور انسان بن جاؤں۔ یہ سوچ اسے کالے جادو کی ماہر ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس وقت کے جو مشہور جادوگر ہیں ویلڈرز اور کینارس سے جادو سیکھتا ہے۔ فاسٹس کو اپنے مکروہ عزام سے روکنے کے لیے ایک نیک فرشتہ اسے نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس میں آپ کی فلاحی نہیں ہے۔ تو دوسری طرف بدی کا فرشتہ ہے جو اسے بدی کی طرف لے کے جاتا ہے، کہتا ہے اس طریقے کو اپنا کر آپ دنیا میں ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں۔ اور لیکن چونکہ فاسٹس ہے وہ بدی کو ایک آسان مطلب سمجھتا ہے، اس طریقے سے حاصل کرتا ہے، تمام چیزیں حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ بدی کا ایک آسان ہدف ثابت ہوتا ہے۔ آنے والے وقت میں جو وقتی کامیابی اس کی منتظر ہے، اس کے نشے میں اس قدر کھو چکا ہے کہ اپنے انجام کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور اسی دوران فاسٹس کے دو سکالر دوست اس کے گھر پہنچتے ہیں، جہاں اس کا نوکر ویگنر انہیں یہ بتاتا ہے کہ فاسٹس تو آج کل ایسے کام میں مصروف ہے، یعنی ویلڈرز اور کارنل سے جادو کا علم سیکھ رہا ہے۔ تو وہ یہ خبر سن کر پریشانی کی عالم میں چلے جاتے ہیں اور یونیورسٹی کے ریکٹر کے علم میں یہ بات لانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نوویئر اگلا منظر خاصا چکا دینے والا ہے، کیونکہ فاسٹس بالآخر تنہا اور اندھیرے جنگل میں پہنچ چکا ہے، یعنی کالے جادو کا شروع ہو گیا ہے پریکٹس۔ وہ پہلی مرتبہ کالے علم کا تجربہ کرے گا۔ زمین پر کچھ آڑی تیچھی لکیریں کھینچ کر اومیسٹوفیلس جو کہ جہنم میں لوسر کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں کو زمین پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب میسٹوفیلس پہنچتا ہے تو اس کا چہرہ اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ وہ گھبرا جاتا ہے، اور فاسٹس میسٹوفیلس کہتا ہے کہ وہ ایسے چہرے میں آئے تاکہ وہ برداشت کر سکے۔ یہاں دونوں کے درمیان ایک طویل گفتگو ہوتی ہے، جس میں میسٹوفیلس فاسٹس کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک لوسیفر کے بغیر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی دنیاوی خواہشیں پوری نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنے ماسٹر جو لوسیفر ہے اس کا مزید تعارف کرتے ہوئے فاسٹس کو بتاتا ہے کہ کس طرح لوسیفر کو اپنی نافرمانی کے باعث جنت سے نکالا گیا۔ مزید برآں میسٹوفیلس اسے کچھ اور شرائط سے بھی آگاہ کرتا ہے جو کہ کالا علم سیکھنے کے ضمن میں فاسٹس کو ہر حال میں پوری کرنی ہوں گی۔ یہ سن کر فاسٹس میسٹوفیلس کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی جو اپنی روح ہے، اپنا جسم ہے، کو شیطان کے تابع کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس کے بدلے میں اسے 24 سال کی ایسی زندگی ملے جس میں وہ اپنی زندگی کی تمام خواہشات پوری کر سکے۔ تو میسٹوفیلس یہی پیغام لے کر اپنے جو آقا ہے مالک لوسیفر اس کے پاس جاتا ہے اور فاسٹس سے اجازت طلب کرتا ہے، اور ایک بار پھر ڈاکٹر فاسٹس اپنے مکروہ مقاصد کی تکمیل کا سوچ کر دل میں خوش ہو جاتا ہے۔ مزید وقت گزرتا جا رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، فاسٹس اپنے آپ سے ہم کلام ہے۔ نیکی اور بدی کے فرشتے آتے ہیں، نیکی کے فرشتے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس میں بہتری نہیں ہے، اور بدی کہتے نہیں گوان۔ لیکن دولت اور طاقت کا نشہ فاسٹس پر حاوی ہو چکا ہے۔ فرشتوں کے رخصت ہونے کے بعد میسٹوفیلس پھر آ جاتا ہے اور اسے یہ خبری دیتا ہے کہ جو اس کا سردار ہے شیطان، اس نے اس کی منظوری دے دی ہے۔
لیکن کہتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہ قربانی پڑنی ہوگی کہ آپ ایک معاہدہ کریں، اور معاہدہ کیا ہے کہ جو مطلب خون سے لکھا جائے گا، اور اس میں قابل ایک شک یہ ہے کہ 24 سال بعد لوسیفر کو یہ ایک حق حاصل ہوگا کہ وہ فاسٹس کی روح کو قبض کر کے جہنم میں لے جائے۔ معاہدہ جب تحریم لانے کے بعد فاسٹس جہنم کے متعلق کچھ سوالات کرتا ہے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے ایک وائف چاہیے، شادی چاہیے، لیکن فاسٹس کہتے نہیں شادی کی کوئی چکر نہیں، اور وہ اسے کچھ قالین کی اور کتابیں دیتا ہے کہ آپ اس میں زیادہ ماہر ہو جائیں۔ فاسٹس ایک بار پھر اندرونی کشمکش کا شکار ہے، یہ جو ضمیر ہوتا ہے کنسائنس، اس میں نیکی اور بدی کے فرشتے اسے اپنے اپنے رول پلے کرتے اکساتے ہیں، اور وہ اپنے قدم پیچھے ہٹانا چاہتا بھی ہے، تو بدی کا فرشتہ پھر اسے کہتا ہے کہ وہ اب ایک روح ہے اور اس کا پچھتاوا لا اصل ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ میسٹوفیلس ایک بار پھر فاسٹس کے ساتھ موجود ہے، لیکن فاسٹس کے خدا اور جنت کے متعلق سوالات اسے پریشان کرتے ہیں۔ اپنے سوالوں کے تسلی بخش جوابات نہ ملنے پر فاسٹر کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ معاہدہ توڑ دوں گا جو میں نے 24 سال کیا ہے، اور خدا سے معافی مانگوں گا، لیکن بدی کا فرشتہ اس کے بھیانک انجام سے ڈراتا ہے کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی اسلام میں میسوفیلس اپنے آقا کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ فاسٹر اور لوسیفر کی یہ باضابطہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، جہاں لوسیفر پورے وضوح کے ساتھ فاسٹس کو بتاتا ہے کہ اب خدا اور کرائسٹ بھی فاسٹس کو نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ اب لوسیفر ہی اس کے جسم اور روح کا مالک ہے، کیونکہ آپ نے تو ایک معاہدہ خون سے لکھ کے دے دیا ہے۔ فاسٹر جو اب حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنا خیال بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جی میں آئندہ خدا کا نام نہیں لوں گا، جس پر لوسیفر خوش ہو کر اسے 7 کبیرہ گناہ یا 7 ڈیڈلی سنز کا تماشا اور کالے علم پر ایک کتاب مہیا کرتا ہے۔ کالا علم سیکھنے اور معاہدے کی پاسداری کے نتیجے میں فاسٹس کی زندگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ تمام خواہشات جو ایک عرصے سے اس کے دل دماغ میں ہل رہی تھیں، وہ تمام کی تمام پوری ہوتی ہیں۔ کورس کے ذریعے ہمیں باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ فاسٹس 8 دن سفر کے بعد واپس جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس 8 دن کے سفر میں وہ ان تمام جگہوں پر جاتا ہے اور زمین آسمان کی تمام گہرائیوں اور وسعتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، جن کا ایک عام آدمی صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہر وہ چیز فاسٹس کے قبضے میں آ چکی ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی پرواہ نہ کی، اور اس گرانے معاہدے کا حصہ بن گیا ہے جس کا انجام بالآخر تباہی اور ذلت آمیز موت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن فی الحال وہ اس حقیقت سے نظریں چراتے ہوئے فاسٹس اب میسوفیلس کے ساتھ سلطنت روم کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، جہاں پر کچھ اور کامیابیاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ روم کے اس سفر میں جہاں وہ یورپ کے ساتھ پوپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، وہیں کچھ عجائبات بھی فاسٹس کی نگاہ سے گزرتے ہیں۔ یہ مختصراً فاسٹس اپنے اس سفر کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ فاسٹس کی طویل غیر حاضری کے نتیجے میں اس کے دوست احباب اور رشتہ دار اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن فاسٹس کی واپسی کے ساتھ اس کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ سب فاسٹس کا بڑی ہی خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور فاسٹس سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، اور وہ ذہانت سے ان کا جواب دیتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی جو قدر منزلت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کی شہرت ہے دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ اسے بلاتے ہیں، اور جو دنیاوی کی تمام دولت اور طاقت فاسٹس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے۔ وہ کامیاب انسان ہے، ایک مکمل کامیاب انسان جس زندگی کا ہر پل اس سے لطف اندوز ہونے میں گزر آئے۔ اپنے انجام سے بے خبر فاسٹس میسوفیلس کی ہمراہی میں روم کے سفر کا بھی بھرپور مزہ لیتا ہے۔
یہ پشیمانی اور ندامت کا اسے کوئی شائبہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ تمام خواہشات اور حسرتیں جن کی تکمیل کے لیے فاسٹ نے اپنے روح کا سودا کیا، وہ سب پوری ہو جاتی ہیں۔ 24 سالات طویل جمادہ اگر ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن یہ وقتی کامیابیوں کی چکا چوند فاسٹس کو اپنا انجام بلا چکی تھی۔ وہ اپنے کامیابی کے نشے میں مدہوش ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز اٹھاتا ہے، وہ اس حقیقت سے یکسر غافل ہے کہ اس کی بھیانک موت لمحہ بہ لمحہ اس کی طرف تو آ رہی ہے۔ اب یہ فاسٹس کا جو نوکر ہے ویگنر کی ہم کلامی سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ فاسٹس کا انجام قریب ہے، کیونکہ فاسٹر نے اپنی تمام لانگنگز، تمام جو جائیداد ہے وہ اپنے دوست ویگنر کے نام کر چکا ہے۔ لیکن اس تلخ حقیقت کے باوجود فاسٹس اپنے دوستوں کے ساتھ اسی لذت پرست اور عیش و نشاط کی رنگینیوں میں مست ہیلن آف گریس کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، جو کہ میفیسٹوفیلس پورے کرتا ہے۔ ہیلن آف گریس کی دیداری کی خواہش فاسٹس کے دوستوں کو بھی دینا خواہش تھی، اور چونکہ فاسٹس یہ خواہش پوری کرنے کا اہل تھا، لہذا وہ اپنی تمام طاقت اور اختیارات کو برائے کا لاتے ہوئے ان کی یہ خواہش پوری کرتا ہے۔ نوویئرز ہیلن آف گریس کی رخصتی کے بعد ایک پھر بوڑھا آدمی آتا ہے، اور وہ فاسٹس کو پھر نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے، آپ اپنے ہی دیکھ لیں، معافی مانگ لیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی میرا پچھتاوا حاصل ہے۔ فاسٹس کی یہ گمراہی بوڑھے آدمی کو بہت پریشان کرتی ہے، وہ بوجھل دل کے ساتھ منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی کس کی باری ہے؟ ابھی پھر شیطان کا چلا گیا میفیسٹوفیلس نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے وہ پچھتاوے کی وہ کیفیت جو تھوڑی دیر پہلے فاسٹس میں ظاہر ہوئی تھی وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیاوی لذتیں اسے زیادہ پرکشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہیلن آف گریس کی خوبصورت ہمراہی میں اپنے تمام غم اور پچھتاوے بھول جاتا ہے۔ ایک بار پھر بوڑھا جو آدمی ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اور وہ آخری کوشش کے طور پر فاسٹس کو ایک بار پھر پشیمانی اور ندامت پر اکساتا ہے، فاسٹس کے مردہ ضمیر کو جوڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور تو یہ بات شیطان کو بہت ناگوار ہوتی ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بوڑھے آدمی کا پختہ یقین اور ایمان اس کی قدم متزلزل نہیں ہونے دیتا ہے، اور پھر فاسٹس کے دردناک زوال کی عبرت آمیز داستان بالآخر نیکی اور بدی کی رہنے والی اس مسلسل کشمکش کے ساتھ فاسٹس کا 24 سالہ طویل مدت معاہدہ اپنی منطقی انجام کی طرف لمحہ بہ لمحہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ فاسٹس کی گناہوں اور عیش پرست میں ڈوبی زندگی کی آخری ایک گھنٹہ باقی ہے، جب فاسٹس اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ کس طرح اس نے دنیاوی لذت اور جاہ و جلال کے لیے شیطان کے ساتھ 24 سالہ معاہدے کے نتیجے میں اپنے روح کا سودا کیا۔ وہ اس تلخ حقیقت سے آنکھیں نہیں چراتا تاکہ اس کا انجام قریب ہے اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، کوئی فرار ہونے کا راستہ نہیں۔ فاسٹس کی زبان یہ سن کر سب اس کے دوست بھی پریشان نظر آتے ہیں، اور فاسٹس کو پھر ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی جو بھیانک موت ہے اس کو ٹال دیں، کیونکہ خدا کے رحم کی کوئی حد نہیں، وہ چاہے تو گنہگار بندوں کو معاف فرما دے۔ لیکن فاسٹس کہتا ہے کہ اب یہ بات اس کے اختیار میں نہیں رہی، بہتر ہوگا کہ اسے اکیلے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خود اپنی اذیت ناک موت کو گلے لگا سکے۔ اب یہ فاسٹس دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کا آخری ایک گھنٹہ سر پر آ پہنچا ہے، گھڑی کی سوئیاں اسے ابھی 11 بجے کا وقت ہے، گھڑی کی سوئیاں اس رفتہ رفتہ اپنی موت کے قریب کر رہی ہیں۔ اپنی زندگی کی آخری لمحوں فاسٹس کی خود کلامی بہت ہی دردناک انداز میں اسے بالآخر پچھتانے اور خدا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ
دیوانہ وار رحم کے لیے فریاد کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کاش یہ وقت یہیں ٹھہر جائے اور یہ ایک آخری گھنٹہ پوری زندگی پر محیط ہو جائے۔ اس کی یہ دل خراش خود کلامی خواہش کرتی ہے کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر آ گریں یا پھر زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے یا ستارے اسے آغوش میں لے لیں، لیکن اس کی یہ تمام خواہشات محض خواہشی رہ جاتی ہیں اور وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ گزر جاتا ہے اور پھر بالآخر وہ وقت آن پہنچتا ہے جب فاسٹر اپنی منطقی انجام کو پہنچتا ہے۔ بجلی اور بادل کی گرج کے ساتھ شیطان نمودار ہوتا ہے اور وہ فاسٹر کی روح کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے اور بالآخر یہی ہو کر رہتا ہے، شیطان فاسٹر کی روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ کوس فاسٹس کے دردناک انجام کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے: فاسٹر وقت سے پہلے اپنی دردناک موت سے ملتا ہے۔ کیوں ملا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی لمٹ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور لیکن انسان کے لیے وہی بہتر ہے جو اسے ایک ملے جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، اور اسی علم کی جستجو کرے جس میں اس کا فائدہ ہے، اور ان ہاتھوں سے باز رہے، ان باتوں سے یا ان علم سے جو خدا نے منع فرمایا ہے۔ بے شک انسان کی جو فلاح اسی میں ہے۔ تو ویئرس، ہمیں بھی ایک مطمئن زندگی گزارنی چاہیے، بجے اپنے بیان لمٹس ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو کہ ہماری اخروی زندگی کو کے لیے مسائل پیدا کر سکے۔ نو ویئرس، ٹیک کیئر، لک ایٹ دا اسکرپٹ۔